वबरकातुहू। आज का जुम्मतुल मुबारक का उन्वान आसान निकाह, बेहतरीन निकाह और निकाह का सुन्नत तरीका क्या है। मुसलमान के लिए ये कितना बड़ा एजाज़ है और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका बताया है। मर्दों को हुक्म दिया कि आप औरतों के साथ निकाह करें और निकाह के बाद इंसानी ज़िंदगी को बेहतरीन ज़िंदगी कहा गया। और कुरान पाक के अंदर हुक्म दिया गया कि मैंने मर्दों और औरतों से निकाह के बाद बेहतरीन मखलूक को पैदा किया, जोड़े बनाए हैं, इनसे फिर अल्लाह ताला ने आगे मखलूक को पैदा किया। मर्द और औरत निकाह के बाद ये सबब हैं कि इससे अल्लाह ताला की मखलूक बढ़ेगी और आका अलैहिस्सलाम की उम्मत भी बढ़ेगी। एक रिवायत के अंदर हुजूर ने इरशाद फरमाया, तुम उन औरतों के साथ निकाह करो, उन कबीलों के साथ निकाह करो जिन कबाइल के अंदर जो औरतें ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं। क़यामत के दिन मैं नबियों में सबसे ज़्यादा फ़ख्र इस बात पे करूँगा कि मेरी उम्मत सबसे ज़्यादा है। एक रिवायात में ये भी आता है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जन्नतियों की 120 सफ़ें होंगी और 120 सफ़ें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी हैं सबके उम्मतियों को मिला के 120 सफ़ें होंगी। मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि उनमें से 80 सफ़ें मेरे अकेले की होंगी। आका अलैहिस्सलाम की उम्मत कसरत के साथ जन्नत के अंदर जाएगी कि 80 सफ़ें अकेले आका अलैहिस्सलाम की होंगी। अगर आप देखें, अंबिया अलैहिस्सलाम ने तबलीग के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। फरमाया यहाँ तक भी अल्लाह के नबी आएंगे कि उनके साथ एक आदमी होगा या 2 आदमी होंगे। सारी ज़िंदगी तबलीग अल्लाह की मेहनत बड़ी की, लेकिन एक आध आदमी सिर्फ मुसलमान हुआ, ईमान लेके आया। तो हुजूर ने फरमाया मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि मेरी उम्मत ज़्यादा होगी। कुरान कहता है मा ताब लकुम मिनन निसा, तुम हलाल तरीके के साथ औरतों से निकाह करो। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया बेहतरीन निकाह वो है जो बड़ी सादगी के साथ किया जाए, कम खर्च के साथ किया गया निकाह, इसके ऊपर मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहर है, ये बेहतरीन निकाह है। और हुजूर ने अपनी उम्मत को ये करके दिखाया है। सहाबा कराम ने इस बात को अमली जामा पहनाया है कि वाकई ऐसा है। कुरान पाक के अंदर 12 मरतबा अल्लाह ताला ने निकाह के बारे में, अज़वाज के बारे में, रिश्तों के बारे में कई जगह अल्लाह ताला ने बयान किया है। आज के पुरफितन दौर के अंदर बच्चा अपनी जवानी के मराहल को तय कर रहा है और बालिग हुए उसे कई साल बीत गए हैं। जब भी कभी शादी की बात की जाए तो घर वाले सारे एक ही जुमला बोलते हैं, इन्हों ज़रा पैरां ते खलो लेंदे हो। हाला पैरां ते नहीं खलोता, ते 25 साल होए ने घर ते खलोता है, 30 साल उम्र हो गई है तो जवान लत्तां ते ही खलोता है, पैरां ते ही खलोता है। ये बिल्कुल एक रस्म व रिवाज वाला जुमला है, कागजी जुमला है। इसको इस्लाम ने और शरीयत ने पसंद नहीं किया। बहुत सारे फ़कीर सहाबा हुजूर की बारगाह में आते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, अल्लाह के नबी ने उनको निकाह की तरगीब दी है। ये जो कहा जाता है कि बेटा नौकरी लग लवे, यदि इन्नी आमदन होएगी तो फिर निकाह वाले पासे जाना है, ये हमारी अपनी रस्म व रिवाज, अपना तरीका, अपना मुआशरा और अपना कल्चर है। इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो हम गरीबी का रोना रोते हैं, इसको दीवार बना देते हैं शादियों के अंदर, शादियों के सामने। ये दीवार इसलिए बनाई जाती है कि हमारा निकाह शरई निकाह नहीं होता, उसके अंदर सारी रस्म व रिवाज दाखिल हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि सारे रस्म व रिवाज अगर अदा किए जाएंगे तो इतने लाख रुपया चाहिए, इतना खर्चा चाहिए। इस तरीके के साथ
یہ سارے معاملات ہوں گے تو پھر ایک بیٹے کا نکاح یا ایک بیٹے کی شادی ہوگی۔ فضول رسم و رواج کے اوپر جب ہم پہرا دیں گے، اور خاص طور پہ گھروں کے اندر عورتیں، یہ دو کام جو ہیں ہمارے فوتگی کا اور شادی کا، یہ سارے کا سارا عورتوں کے ہاتھ کے اندر ہے۔ مجال ہے کوئی آپ شرعی بات گھر میں کر سکیں یا منوا سکیں؟ ان کا جو طریقہ ہوگا، جو رویہ ہوگا، جو ان کی زبان ہوگی، جو وہ کہنا چاہیں گی وہی تمہیں ماننا پڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے۔ یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے، یہ لا تعلقی ہے دین سے، کہ ہمارے گھروں تک دین نہیں پہنچا، شرعی مسئلہ ہی نہیں پہنچا، دین کے مسائل سے عورتیں واقف ہی نہیں۔ خوشی آ جائے تو سارے رسم و رواج ادا کیے جائیں گے، غمی آ جائے تو شرعی تقاضوں کو چھوڑ کے اپنی مرضی کے سارے کام کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کے دین کی ناقدری ہے، اور یہ بات قرآن نے واضح کی ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال آ جائے، بچہ بہت ساری سیلری لے، لاکھوں کمائے، تو پھر اس کی شادی کریں گے، تو یہ تمہارا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم غریب بھی ہو، محتاج بھی ہو، تم جب رشتہ ازواج کے اندر منسلک ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنے فضل کے ساتھ غنی فرما دے گا۔ اللہ تمہیں اپنے فضل کے ساتھ مال عطا فرما دے گا۔ اللہ ایک اپنا ایسا کرم کرے گا کہ تمہارے لیے اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ کب؟ حضور کی سنت النکاح من سنتی، او کما قال فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ آج ہر خطبہ نکاح والا، آج مولوی میرج ہال کے اندر جبہ کبہ پہن کے جاتا ہے، وہ نکاح کا خطبہ دیتا ہے، 10 آدمیوں تک آواز نہیں پہنچتی۔ نکاح ایک تقریب ہے، اس کا خطبہ بہترین خطبہ ہونا چاہیے۔ جو خطبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مسنون ہے وہ خطبہ وہاں ادا کرنا چاہیے۔ مولوی نو کی لگے پائی، غصے والی گل نہیں، 5-10 ہزار جیب وچ پایا، رسماً ایک دعا کی تھی، آکھیا خسمان کھاؤ۔ سارا دن ساری رات سپیکر چلتے رہے، گانا بجانا ہوتا رہا، ڈی جے کا ساؤنڈ وہاں بجتا رہا، مولوی اپنا نکال، اپنا رجسٹر، اپنا تھیلا لے کے ایک کرسی کے اوپر بت بن کے بیٹھا رہا۔ اس کی ظہر بھی میرج ہال کے اندر قضا ہوئی، اس کی عصر کی نماز بھی جاتی رہی۔ اے ویال جڑے نے لاہوروں برات ہونی ہے تو 2 گھنٹے بعد بھی اندر کالا شاہ کاکو تو نکل آئے ہیں۔ یہ ہمارا رسم بن گیا ہے، رواج بن گیا ہے۔ اتنی اہم تقریب نکاح کی ہے، سارے کام تخیر کے ساتھ اور مرضی کے ساتھ، اور جس سپیکر کے اندر 1.5 2 گھنٹے میوزک بج رہا ہے اس کو ایک لمحے کے لیے بند کیا جائے، پھر اس نکاح کا کے ہاتھ کے اندر مائک دیا جائے، وہ عربی خطبہ مسنون طریقے کے ساتھ پڑھے، عورت اور مرد اس کے خطبے کو سنیں، پھر ان کے تراجم کو وہاں پڑھے، ان کا ترجمہ کیا ہے، نکاح کی مجلس کا حق کیا ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ انہیں بتایا جائے کہ ہم اسلام کو جاننے والے ہیں، تقاضۂ شریعت یہ ہے کہ آج مجلس سے نکاح کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ تو یہ جو آپ کے ذہن کے اندر بات ہے کہ بچہ جوان ہو گیا ہے، ایک کام لگے گا، ایدہ مکان بنے گا، یہ نوکری چنگی کرے گا، پھر پیسے جمع کرے گا تو پھر دا ویاہ کرنا ہے، یہ شریعت کے بالکل منافی ہے، یہ منفی سوچ ہے، یہ اسلامی سوچ بالکل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم نکاح کے رشتے کے اندر آ جاؤ، اللہ تمہیں اپنی فضل کے ساتھ تم فقیروں کو نکاح کے بعد غنایت عطا فرما دے گا۔ حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پہلے بھی یہ بات سنا چکا ہوں، یہ حضور کے ایک صحابی ہیں، شکل و شباہت اتنی خوبصورت نہیں ہے، خاندان اور قبیلہ بہت اونچا نہیں، اور یہ بڑے مالدار بھی نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آگے آگے بیٹھتے ہیں، حضور کی نگاہ نبوت میں آئے، میرے نبی نے پوچھا جلبیب شادی کا کیا معاملہ ہے، نکاح نہیں کرتے؟ عرض کی میرے آقا رنگ
سانولا ہے، پکا رنگ ہے، اور حالات بڑے غربت والے ہیں، مکان اچھا نہیں ہے، قبیلہ بہت بڑا نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میں خواہش کرتا ہوں رشتے کی، مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے بازو سے پکڑ کے اٹھایا، ایک قبیلے کے سردار کے گھر بھیجا، کہا جا کے نبی کا پیغام دینا کہ اللہ کے نبی نے تیری بیٹی کا شادی رشتہ میرے ساتھ طے فرما دیا ہے۔ حضرت جلبیب جب گئے، مختصر بات ہے، جا کے نبی کا سلام دیا، حضور کا پیغام دیا۔ والدین کچھ سوچ رہے تھے کہ بیٹی نے آ کے کہا مجھے اللہ کے نبی کا پیغام آیا ہے، مجھے اس صحابی کے ساتھ میرے رشتے کو طے کر دیا جائے، میں اس صحابی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بالکل راضی ہوں۔ جب شادی ہو گئی، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، یوں نبوت والے ہاتھ اٹھے، اللہ کے نبی نے ان غریبوں کے لیے، ان محتاجوں کے لیے، اس جوڑے کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر صحابہ مدینے کے بیان کرتے ہیں، چند سالوں کے اندر مدینے میں سب سے زیادہ کھانے والا، کھلانے والا، بہترین گھرانہ اس غریب صحابی کا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ آج تو تمہیں دین پہ یقین ہی نہیں نا، تم تو سارا کچھ دیکھ کے اپنے ہاتھ میں لے کے پھر کرنا چاہتے ہو۔ آج کتنے نوجوان گھر والوں کے غلط فیصلے کی وجہ سے گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ آج کتنے جوانوں کی عصمت جو ہے یہ خراب ہو رہی ہے۔ آج کتنے نوجوان بدنگاہی کا شکار ہیں۔ آج کتنی بیٹیاں گھروں کے اندر انتظار کر رہی ہیں کہ کاش ہمیں نگاہ کا پیغام آ جائے، کاش ہمارے گھر کے والدین کے ذہن کے اندر یہ خیال آ جائے۔ صرف ایک چیز آڑے آئی ہوئی ہے، کیا؟ معاشرے کی رسم و رواج۔ آج معاشرہ اتنا شفاف ہے، یہ آسان نکاح اور سنت نکاح کی طرف نہیں جا رہا۔ اور پھر سب سے بڑا بوجھ جو آج لڑکیوں کے کندھوں کے اوپر ہے، آج والدین کے کندھوں کے اوپر ہے، وہ سب سے بڑا بوجھ بارات کا کھانا ہے۔ یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ سارا کام تو دولہے والے کا تھا، آپ نے غریب لڑکی کے باپ کے اوپر بوجھ ڈال دیا۔ اب اس کے گھر میں 4 یا 5 بیٹیاں ہیں، وہ 300 افراد کا کھانا ایک دن تیار کرے، اگلے سال پھر 300 کا کھانا تیار کرے۔ 300 یہ دولہے والے تو جا کے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں بھائی ساڈی برادری بڑی وڈی ہے، ساڈے منڈیاں دی سلام دعا بڑی ہے، تے 300 بندے تو گھٹ تے ہی آ ہی نہیں سکتے، اینے بندے تے ہو جانے نے۔ اب وہ غریب پہلی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، کہاں سے قرضہ اٹھائے، ماحول ایسا ہے، مہنگائی کا دور ہے، اب نکاح کے اندر یہ چیزیں آڑے آ رہی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم سنت کے مطابق مسجد کے اندر نکاح کریں گے، چند افراد گھر والے آئیں گے اور شادی کر کے نکاح کر کے ہم اپنے گھر جائیں گے، پھر ولیمہ کریں گے۔ اصل نکاح میں ولیمہ ہے، جڑے منڈے والے کر دے ہی نہیں، بڑا اوکھا کر دے نے، کوشش کرتے ہیں جننے مہمان جننے یار دوست ہے نے یہ سارے جلوس بنا کے ہلے گلے دے نال انہاں دے گھر ٹر جاؤ، سارے نو اتھوں روٹی کھوا کے تے اپنے گھر لے آؤ، اگلے دن ایک دیگ پکاؤ ولیمے دی، آکھو جی ولیمہ ہو گیا۔ یہ سارے کا سارا کام خلاف شرع ہے، یہ سارے کا سارا کام یہ دین نہیں ہے۔ دین کے اندر ولیمہ ہے، کوشش کریں کیونکہ رواج آگے بڑھ چکا ہے، یکدم اگر ختم نہیں ہوتا تو ہم کوشش کر کے اسے کم کر سکتے ہیں، بہت کم کیا جائے، جتنا کم ہو سکتا ہے اسے کم کریں۔ اگر تم اپنا بڑھاوا دکھانا چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ میں بڑا بڑا چودھری ہاں، زمیندار ہاں، کھان پین والا ہاں، لا ولیمے دا سٹیج دے، سارے علاقے نو دعوت، پتہ لگے تیرا ولیمے کی دعوت کو بہت بڑا کرو اگر اللہ نے تمہیں بڑھاوا دیا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا بہترین ولیمہ وہ ہے جس کے اندر غرباء کو شامل کیا جائے، جتے غریب ہون۔ اللہ دے نبی نے آکھیا بہترین ولیمہ ہوئے، تیرے ولیمے تے سارے گڈیاں لے آئے، سارے وکیل آئے، سارے شعبے والے آئے، پڑھے لکھے سارے ہی آئے، مالدار سارے ہی آئے، کوئی محلے دا غریب نہیں آیا، پنڈ دے کسے غریب نو دعوت نہیں دیتی، باہر آن جانے نو کسے روٹی کھان نہیں دیتی، اوہی ککڑ کڑائیاں کھا گئے جڑے روز کھاندے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے ولیمے کو بہترین ولیمہ
نہیں کہا بہترین ولیمہ وہ ہے جس کے اندر غربا شامل ہوں۔ اگر تم نے حال کے اندر بہت سارے ٹیبل لگائے ہیں، 2-4 ٹیبل غریب کے بھی لگا، اور ان غریبوں کو ایسا کارڈ شادی کا بھیج جس کے اوپر کوئی معاوضہ نہ ہو، کوئی گلہ شکوہ نہ ہو، کوئی شکایت نہ ہو، کوئی لین دین کا رسم و رواج نہ ہو۔ ان غریبوں کو عزت کے ساتھ ان میز اور ٹیبل کے اوپر بٹھا، اپنے ہاتھوں سے کھانا لگا، پھر انہیں کھلا، اور اللہ کی بارگاہ میں پھر ہاتھ اٹھا کہ میں نے تیرے نبی کی سنت کو ادا کر دیا ہے۔ یہ ولیمے کے دعوت والے ہیں، ان کے اندر میں نے ان غرباء کو شامل کیا ہے۔ اللہ نے ایسے ولیمے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے، اور ان کے لیے ہی برکت کی دعا فرمائی ہے۔ لیکن نہیں، جو کہے دا ہوئے گا تے بڑی تنقید کریں گے، انہوں انج نہیں کرنا چاہیے دا، ایسا کر لیندہ تے بہتر ہی۔ جدو اپنے گھر آئے گا تے رویہ طریقہ پھر ہوئی ہے۔ جب ہم رویہ ایسا رکھیں گے، طریقہ ایسا رکھیں گے، تو باسیوں پھر دین کہاں جائے گا؟ حضرت صفیہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا، حضور نے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ نکاح کیا، اور ولیمے کے اندر 2 چیزیں لوگوں کو کھلائیں، ایک ستوؤں کا شربت بنایا اور دوسری کھجوریں آگے رکھیں۔ یہ نبی پاک کا ولیمہ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، حضور کا ہر کام مشعل راہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی ساری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، مشعل راہ ہے۔ لیکن نئی طریقہ لیا تو نبی کا نہیں لیا، محلے والے دے طریقے چلتے رہے، خاندان دا طریقہ چلتا رہا، دوست احباب دا طریقہ چلتا رہا، نبی دا طریقہ پیچھا کر دیتا۔ آکھیا نہیں، لوکاں ناراض ہو جانا ہے، ساڈا نک نہیں رہنا، اگے انج کھاندے رہے ہیں، نہ کیتا تے کی آکھن گے؟ ہم نے اگر اتباع کی ہے تو لوگوں کی اتباع کی ہے۔ ہم نے دین کو کمزور کر دیا، دین کو پسے پشت ڈال دیا، اس وجہ سے آج ہم اس دہانے کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہر بندہ مجبوری کے ساتھ ہے۔ نکاح کرنا صحابہ کے دور میں کتنا آسان تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو زعفران کی خوشبو لباس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عبد الرحمن یہ خوشبو کیسی؟ عرض کی میرے آقا میں نے نکاح کر لیا ہے، میں نے شادی کی ہے۔ صحابی رسول حضور کے قریبی دوست، میرے نبی کا وقت ہے، حضور کی معیت کے اندر ہیں، اور نکاح کیا ہے، مصطفیٰ کو ہی خبر نہیں۔ یہ کتنا سادہ نکاح تھا۔ تو انہوں نے نکاح ویاہ اجے ہفتے نو ہے، جب محلے دے وچ کوئی بندہ سو گیا تو پھر سانو آکھو انہاں دا ویاہ ہی نہیں، نہ سونا ہے تو نہ کسی نوں سون دینا ہے۔ ساری ساری رات اپنی مرضی نہ ہلا گلا ہوندا ہے، یہ جی فلانے دا ویاہ ہے، یہ فلانی برادری دا ویاہ ہے۔ غریب پریشان ہیں، بیمار پریشان ہیں، اور بوڑھے لوگ ویسے ہی راتوں کو پریشان ہیں، نیند کم آتی ہے، لیکن پورا پورا مہینہ کسی نوں سون ہی نہیں دینا۔ یہ کہاں سے آیا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ صحیح روایت پڑھ رہا ہوں، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، ایک غزوے سے واپس آئے، جب مدینہ منورہ کے بالکل قریب آئے تو حضرت جابر اپنی اونٹنی کو تیزی کے ساتھ بھگا رہے تھے، مدینے کے قریب جا رہے تھے۔ حضور نے اپنی سواری ان کے قریب کی، پوچھا جابر بڑی جلدی ہے گھر جانے کی؟ تو وہاں عرض کی میرے آقا میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، سونے میں تے ویاہ کر لیا ہے، میرا دل کردا میں شاموں پہلا مدینے سے داخل ہو جاؤں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایتھے اپنا سارا قافلہ بٹھا دو، ترغیب کو سونے نبی دی، یہاں اپنا قافلہ بٹھا دو، مدینے والوں کو پتہ چل جائے ہم کئی دن کے بعد جنگ سے واپس آئے ہیں۔ عورتیں نہا دھو لیں، صاف کپڑے پہن لیں، کنگھی کر لیں، اپنے آپ کو سنوار لیں، تاکہ ان کے شوہر جو ہیں یہ باہر سے گھر آ رہے ہیں۔ یہ عورتوں کو ایک ترغیب دی ہے۔ پھر حضرت جابر سے یہ پوچھا میرے نبی نے، کنواری سے شادی کی ہے یا بیوہ سے شادی کی ہے؟ پھر میرے نبی نے فرمایا ان کا ولیمہ کیا کہ نہیں؟ اگر کچھ نہیں کیا تو ایک بکری سے ہی ولیمہ کر لو۔ دیکھو یہ شادی ہے، یہ نکاح ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کو کوئی دعوت نہیں، اس دعوت کے اندر ابوبکر صدیق نہیں آئے،
عمر بن خطاب نہیں آئے، مولا علی نہیں آئے، عثمان غنی نہیں آئے، میرے نبی بھی اپنی صحابہ کی شادی میں نہیں آئے۔ صحیح حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ نکاح ہے، نکاح من سنتی۔ مولوی نے آکھو یہ بھی سنا، صرف خطبے دے ٹائم ہی نہ سنا کہ نکاح من سنتی او کما قال فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ خطبہ جمعہ ہے، یہ خطبہ نکاح ہے، اس کی ترغیب ہمارے نوجوانوں کو ہونی چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو آگاہی ہونی چاہیے، ہمارے والدین کو اس کا علم اور شعور ہونا چاہیے۔ نکاح اتنا آسان ہے اور نکاح اتنا قریب ہے، اور نکاح ہے کیا؟ دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہے، ایک ایجاب ہے اور دوسرا قبول ہے۔ ایک ایجاب، دوسرا قبول۔ سمجھنے والی بات ہے، مسئلہ ہے، سمجھ لو، زندگی میں کام آئے گا۔ جب عورت مرد کے ساتھ خطبہ نکاح، عقد نکاح، عہد نکاح کے اندر شامل ہوتی ہے تو کوئی بھی گھر کا ولی، باپ اپنی بیٹی کا ولی بن سکتا ہے، دادا اپنی بیٹی کا ولی بن سکتا ہے۔ وہ فوراً نکاح خواہ کو، مولوی کو کہہ دے کہ میری بیٹی لو رضامندی ہے، قبول ہے، جا کے لڑکے نو قبول کراؤ۔ مولوی کا لڑکی کے پاس جانا بالکل جائز۔ سمجھ آئیے گل دی؟ مولوی جبا پا کے تو سب تو پہلا اتھے جاندہ ہے، آندہ بھی دس تینوں فلانا 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 قبول ہے، مینوں آواز نہیں آئی، پھر ایک کری کہہ قبول ہے، پھر ایک کری کہہ قبول ہے۔ اگر باپ نے یہ کہہ دیا کہ میری بیٹی کو فلاں کے نکاح میں دے دیا جائے، میری بیٹی رضامند ہے، تو نکاح بالکل جائز ہے، ولی کی رضا سے نکاح ہوتا ہے۔ اگر گھر کا باپ راضی نہیں تو اللہ کے نبی نے ایسے نکاح کو فاسد قرار دیا ہے، یہ نکاح ہی نہیں۔ کسی کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، باپ اکیلا اپنی بیٹی کو جا کے کہے گا حق مہر اتنا ہے، فلاں لڑکے کے ساتھ تیری شادی ہے، وقت نکاح ہے، تجھے اس کے نکاح میں دیا جائے۔ بیٹی کے ابا جی دے دیا جائے، بس فوراً مولوی سیدھا لڑکے کے پاس جائے گا، اسے جا کے کہے گا فلاں بنت فلاں اتنے حق مہر کے اندر تیرے نکاح کے اندر ہے، تجھے قبول ہے۔ اب وہ ایک دفعہ اگر کہہ دے قبول ہے تو نکاح مکمل ہو گیا۔ ان سادے بندے نے، منڈے سادے نے، دین تو دور نے نہیں کچھ ہے آندی، مولوی آندہ پڑھا ذرا 6 کلمے، پہلے ہی بخار چار چھڑدا ہے، 6 کلمے دا نکاح نہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ جے گل کرو دین دیاں دے جی نویں گل آ گئی ہے، او بھائی نویں نہیں، لیاؤ کسے کتاب چوں، ایمان دیاں ساریاں صفتاں پڑھ، سارا کچھ پڑھ تے پھر اگلی گل ہے پھر تینوں قبول کرانا۔ ایک بار نہیں آتا تو پھر پڑھ، پھر نہیں آتا تو پھر پڑھ۔ وہ ڈردیاں ڈردیاں بیچارہ جو مولویاں دا مگر آکھی جاتا ہے۔ صرف جا کے یہ کہا جائے کہ فلاں بنت فلاں شرعی حق مہر یہ گواہ ہیں، یہ تجھے رشتہ قبول ہے، وہ ایک بار کہہ دے قبول ہے، رشتہ مکمل ہو گیا، تقریب نکاح ہو گئی ہے، نکاح بالکل جائز ہے، کہ مفتی دی، کہ پیر دی، کہ مولوی دی، کہ شاید ہی لوڑ ہی نہیں۔ انہوں کو یہ نہ کرے مولوی نے سدو ہی نہ تو ہی اگر بھی سانو پتہ لگ گیا ہے جی نکاح پڑھی جانے، نکاح ویسے ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی باپ اگر یہ کہہ دے جا کے، دوست کہہ دے، بھائی کہہ دے جا کے کہ اے لڑکی تیرے نکاح چاہیے ہے، تو قبول کیتی ہے، مولوی کی جگہ پر بہ کے کہہ دے، پیو کہہ دے، بالکل جائز ہے، نکاح ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی گل حق مہر دیئے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت جابر سے پوچھا یا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ نکاح تم نے کیا ہے، حق مہر کیا دیا ہے؟ عرض کی میرے آقا میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر جو ہے یہ اپنی بیوی کو سونا دیا ہے، یہ حق مہر ہے۔ حق مہر بہت ضروری ہے۔ 5 لاکھ روپیہ روٹی تے لا ہڑیا، 4 لاکھ روپیہ حال والے نوں دے ہڑیا، لاکھ روپیہ ٹھول والے نوں دے ہڑیا، جڑا اتنے کھلارا پایا وکھرا۔ جدو حق مہر دی واری آئی آدھے نہیں جی شریعت دے مطابق 32 روپیے لکھ لو، شریع حق مہر 32 روپیے لکھ لو۔ تے اے جڑا سارا کوئی کیتا جی شریعت دے مطابق ہے، جو ساری رات کر دے رہے ہو اے شریع طریقہ ہے تہاڈا، جو کچھ کیتا ہے شریعت دے مطابق ہے۔ حق مہر جو ہے یہ لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہے اور موجل دینا چاہیے جو عام موجود سامنے ہو۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی
اور فاطمۃ الزہرا کا جب نکاح کیا تو مولا علی سے پوچھا حق مہر کے لیے کیا ہے؟ عرض کی میرے آقا ایک زرہ ہے، ایک سواری ہے اور ایک تلوار ہے، 3 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ فرمایا یہ زرہ جاؤ بازار کے اندر بیچ کے آؤ۔ کل مالیت جو زرہ کی تھی، جتنے پیسوں کی بکی، وہی بی بی فاطمۃ الزہرا کا حق مہر دے دیا گیا۔ اب چیزیں 3 تھیں، ایک تلوار، ایک سواری اور تیسری زرہ، لوہے کی جیکٹ پہننے کے لیے جنگ کے اندر تاکہ سامنے سے کوئی وار نہ کر سکے۔ اب یہاں نقطہ ایک ذہن میں ہے، بتا دیتا ہوں، تلوار بہت اہم تھی جنگ لڑنے کے لیے، سواری بڑی اہم تھی تاکہ جنگ لڑی جائے، جہاد کا وقت تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا یہ اپنی زرہ، یہ حفاظتی جاکٹ جو ہے اسے بیچ کے فاطمہ کا حق مہر ادا کر دو۔ علی کس کی جرت ہے جو سامنے سے آ کے تیرے جسم کے اوپر وار کر سکے؟ جاؤ زرہ بیچ دو۔ تو حضرت علی نے زرہ کو بیچا، اس کا معاوضہ، اس کی قیمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دی۔ یہ شرعی نکاح اور یہی حق مہر ہے۔ بندہ مزدور ہوندا ہے، دیہاڑیاں لاندا ہوندا ہے، تو اتنے ایک بابا آ کے آندا نہیں جی 5 لاکھ حق مہر لے ہوئے دا، ساری زندگی نہ 5 لاکھ ویکھے، نہ وہ کمائے نہ وہ دے۔ تو یہ طریقہ غیر مناسب ہے۔ جو شرعی طریقہ، جو شرعی تقاضا ہے وہ بہترین یہی ہے کہ جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنا وہ آسانی سے فوراً ادا کر سکتا ہے، اتنا حق مہر رکھنا چاہیے اور یہ فوراً ادا کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ بھی سن لو، یوں شوہر نے حق مہر دیا، چاہے وہ 5 روپے ہے، 5000 ہے، 1 لاکھ ہے، 50,000 ہے، جا کے بیٹی کو دے دیا جائے، یہ پہلا اسلام نے کتنا بڑا نقطہ بیان کیا ہے۔ ہجے نکاح ہویا ہے، گھر نہیں کھڑی، آکھیا فوراً اینو پہلا خرچہ دے تاکہ اگوں تینوں عادت پئے کہ میں کمائی کر کے تے ایدا بھی خرچہ وچوں پورا کرنا ہے۔ اس لیے کمائی جاندی ہے، نہیں یہ حق مہر واپس کر دیو، ہاں نہیں رکھنا، واپس کر دیتا ہے۔ وہ ساری زندگی دھی منگدی رہندی ہے، بندے کدی پیسہ نہیں دیتا، عادت ہی کوئی نہیں پئی۔ اسلام نے یہ عادت ڈال دی ہے کہ اب تیرے نکاح کے اندر ہے، اب تیرا کمائی جو ہے اس کے اندر اس کا بھی شرعی حق بنتا ہے، تو حق مہر کو کبھی واپس نہیں کرنا چاہیے۔ یا پھر آندے نے کہ جدا نا حق مہر 5,000 یا 10,000 اے مسیتے دے دیو، وہ بھائی مسیتے اگے ہی بڑے آن ڈے نے، آمدے نے جنہوں نے توفیق رب دیندا پیا۔ یہ شرعی حق جہاں جو ہے، جو شریعت نے بتا دیا، جس کے اوپر احکام لگا دیے، مہر لگا دی، اس کو وہیں رہنے دیا جائے۔ یہ عورت کا حق ہے، عورت کو فوراً حق مہر معجل ادا کرنا چاہیے اور وہ اپنے ہاتھ کے اندر لے، اس شوہر کی پہلی نیک کمائی کو اپنے جیب کے اندر، اپنے پرس کے اندر ڈالے، اور اسے عادت پڑ جائے گی کہ یہ دین اور اسلام کا بہترین گفٹ ہے جو ایک شوہر نے، ایک مرد نے، ایک لڑکے نے نکاح کے بعد سب سے پہلا تحفہ اپنی بیوی کو عطا کیا ہے۔ اسے قبول کرنا چاہیے اور اسے اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ آج ہم سارے ان چیزوں سے غالی ہیں، آج ہم سارے ان چیزوں سے دور چلے گئے ہیں۔ آخری بات یہ بھی حدیث کی روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سلمہ یہ حضور کے صحابی ہیں اور جہاد کا دور تھا۔ ام سلمہ کے ساتھ ان کی شادی تھی، ان کے بچے بھی تھے۔ ایک دن میاں بیوی بیٹھے تو ابو سلمہ نے کہا اگر میں کہیں شہید ہو جاؤں، میری موت پہلے آ جائے تو تم ایسا کرنا، شادی نہ کرنا، بچوں کے اچھے طریقے سے کفالت کرنا۔ اب عورت نے بھی یہی کہا ابو سلمہ کے ساتھ کہ ایسا کرنا، لیکن حضرت ابو سلمہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا یہ تمہارا مزاج ہے، تم یہ کہہ رہی ہو، میرا مزاج یہ ہے، میری تیرے لیے دعا یہ ہے کہ اگر میں پہلے فوت ہو جاؤں یا میں شہید ہو جاؤں، اللہ مجھ سے بہتر تجھے شوہر عطا فرما دے۔ یہ دعا دی شوہر نے۔ کہتے ہیں کچھ وقت بیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں تھے تو حضرت ابو سلمہ شہید ہو گئے۔ جب یہ شہید ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لائے اور ہاتھ اٹھا کے نبوت کے ہاتھوں نے ام سلمہ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے صبر بھی عطا فرمائے۔ بہت ساری روایتیں ہیں ان کے اوپر، دعا دی انہیں، پھر ایک دعا یہ بھی دی اللہ ابو سلمہ سے بہتر تجھے شوہر عطا فرمائے۔ یہ میرے نبی کی دعا تھی۔ کہتے ہیں ان کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ میرا شوہر با اخلاق تھا، بہترین تاجر تھا،
کاروبار کے اندر معاملات بڑے اچھے تھے، اللہ سے ڈرنے والا تھا، میرے حقوق ادا کرنے والا تھا، اس سے بہتر کون سا شوہر مجھے ملے گا؟ کہتے ہیں پھر وقت بیتتا گیا، حضرت ام سلمہ کی شادی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئی۔ کہتے ہیں جی حضور کے ساتھ نکاح ہوا، ان کو مصطفیٰ کی دعا یاد آئی کہ میرے دل میں یہ خیال تھا میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے، آج نبی میرے شوہر بن گئے ہیں۔ حضور کی دعا کے اوپر مجھے کامل یقین تھا کہ میرے نبی نے دعا فرمائی ہے، آج اللہ نے اس کا اجر مجھے دیا ہے کہ نبی پاک نے مجھے اپنی زوجیت کے اندر لے لیا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ کا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا۔ تو دیکھیں یہ سادہ سا طریقہ، یہ بہترین نگاہ، اس کے اندر سادگی، یہ اسلام کا شعار، اسلام کا طریقہ اور یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ کوشش کریں ہمیں اسلام کے قریب آنا ہے، رسم و رواج کو پیچھے کرنا ہے، رسم و رواج کو ہمیں چھوڑنا ہے، اپنے دلوں کے اندر یہ باتیں بٹھائیں، جب وقت آئے ان کے اوپر قائم رہیں، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، ناراض ہو، خوش ہو، راضی ہو، کوئی گلہ شکوہ نہ کریں۔ آپ اگر اپنے پاؤں کے اوپر استقامت اختیار کریں گے دین کی خاطر تو اللہ دنیا میں بھی اجر دے گا، اللہ آپ کو آخرت میں بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلے جمعہ دا موضوع انشاءاللہ